बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 जुलाई बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग। इसमें बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने। 5 अगस्त को पिंडी इस्लामाबाद की आवाम को अडयाला पहुंचने की दावत। कौन सी अहम शख्सियतों का इस्तकबाल करेगी? इमरान खान के बेटों की आमद से पहले बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट की दोबारा मुलाकातें। और बरतानवी पार्लियामेंट में आज पाकिस्तान पर बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट जो मुखालफिन को निशाना बनाने पर बरतानिया का डट गया। और ख़ान की अहम मुलाकातों में भी कल 6 नए नाम। अली मीन गंडापुर की कन्फ्यूज़ पॉलिसी, धमकियाँ, एपेक्स कमेटी में क्या हुआ, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। और बाजोड़ ऑपरेशन के खिलाफ धरना जारी, अवाम की फ़ौज, मुखालिफ नारों की गूंज। और इस्लामाबाद में अपोजिशन जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रोकने की तैयारियाँ, होटल मालिकान को सील करने की धमकियाँ, तहरीक इंसाफ का लाए अमल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ जारी। और आज कचहरी में कर्नल नदीम साहब की पिटाई भी हुई। और डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ का मामला, लेकिन इससे भी बड़ा मामला जो अमेरिका और चीन दोनों मैदान में, बाजोड़ ऑपरेशन, मादनी ज़खायर, असल मामला है क्या, ये आपने गौर से ज़रा समझना है। सबसे पहले तो इसको देखें, हालात ख़तरनाक होते जा रहे हैं। जो मौजूदा रजीम है, जिस तरह अपनी ही आवाम को फ़ौज के सामने खड़ा किया जा रहा है, और बदकिस्मती से वो ग्रेटर प्लान का हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसमें हम पहले मशरक़ी पाकिस्तान खो चुके हैं। जो नारे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से शुरू होकर बाजोड़ तक सुनाई दिए जा रहे हैं, वो बड़े ख़तरनाक नारे हैं। अवामी गम व गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाजोड़ के अवामी नुमाइंदों की आज आप तकारीर सुने, वहाँ की आवाम का एहतजाज देखें। ऑपरेशन के नतीजे में जो शहीद होने वाले मासूम नौजवान की मैयत जब लाई गई, तो वहाँ आप लोगों के ज़रा जज्बात देखें। ये मामला अगर मज़ीद बड़ा एहतजाज का रुख, तो फिर ये किस तरफ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर ने बड़े बयानात आज दिए कि जनरलों के जो फ़ैसले थे अवाम को एतमाद के बगैर थे। अब जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं ऑपरेशंस का हल नहीं है, और ये गलत फ़ैसले पाकिस्तान की बका को, सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। आप इस वक्त किसी भी तबके फ़िक्र किसी भी शख्स से मिलने, वो हुकूमत को, सिस्टम को, इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहे हैं। लोगों का गम व गुस्सा का लावा बनता जा रहा है। एहतजाज ना करने की इजाज़त देने से ये एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। इस वक्त देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होटल बुक करवाने की कोशिश थी इजलास के लिए, वो स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद इंतज़ामिया तमाम होटल मालिकान पर दबाव डाली कि होटल नहीं देना वरना मुस्तकिल बंद कर देंगे। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन कह रही है कि कल हमें ताले भी अगर तोड़ने पड़े तो हम 10 बजे इजलास करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मोबिलाइजेशन मुहिम भी जारी रहेगी। कर्क में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का बड़ा एहतजाज था। पंजाब में भी आज जो इनके नौजवान लीडर हैं, हर शहर, डिप्टी जो इनके अपोजिशन लीडर, वो भी कह रहे थे हर शहर, हर ज़िले में, हर जगह पर हमारी आवाम की मोबिलाइजेशन चलेगी। 5 जुलाई जो है एक जहाद बना हुआ है। शेखुपुरा में भी, कसूर में भी आप देखें जिस तरह अवामी रैलियों का एक सिलसिला चल रहा है। शुमाली पंजाब में वहाँ के जो फॉर्म 45 के MP हैं ज़ैनुल आबिदीन, मरी में आप देखें वहाँ पे राजा सत्ती साहब हैं, उनके साथ सनम जावेद भी थी। इसके अलावा बरतानिया में 3 अगस्त को 10 डाउनिंग के बाहर भी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज। और ये सारे मामलात का नतीजा देखें, बरतानिया में आज पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी में जो इंसानी हकूक़ के हवाले से रिपोर्ट जारी हुई, पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया गया जहाँ 2022 से अब तक बरतानवी शहरियों के अहले खाना पर जुल्म सितम हो रहा है। पहले ये चीन, रूस, ईरान वगैरह हुआ करते थे, अब 48% उसमें जो इजाफा हुआ, उन्होंने कहा जिस्मानी तशद्दुद, इंटरपोल के रेड नोटिस, अदालतों में मुकदमात, और उसके अलावा जो बरतानवी सफ़ीर की पाकिस्तान में मुलाकातें, ये पहले नून लीग के रहनुमाओं से मिली या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई, खान के बेटे पाकिस्तान आए अपने वालिद से मिलने, पीपल्स पार्टी इन मामलों से थोड़ा दूर रहे। अब इनके असल ताकत के मराकज़ से भी बातचीत होनी है। और मेरे ख्याल में जो सफ़ीर की मुलाकातें हैं, ये इमरान खान के बेटों की आमद के सिलसिले में रुकावटें जो डाली जाएंगी वो रोकने की कोशिश है। असल मामला 5 अगस्त की कॉल है। देखें, अवामी तहरीक जब जोबन पर पहुँचेगी तो फिर बहुत से मुमकिन मामलात हो सकते हैं। मैं ये माजी को देख कर पेशन गोई तो नहीं करता, लेकिन ज़ाती तज्ज़िया है मेरा कि यह अगस्त आज़ादी का महीना बन सकता है, हकीकी आज़ादी, क्योंकि लवाज़मात नज़र आ रहे हैं। इसमें देखें, वजह एक तो इमरान खान के बेटों की आमद से बहुत बड़ा असर होगा। जो अलीमा खान ने आज दोबारा बयान दिया कि वो ज़रूर आएंगे, और एहतजाज के लिए तो उनका बाप ही काफ़ी है। 5 अगस्त को इमरान खान की बहनें भी, ना इस्लामाबाद, ना पेशावर, ना लाहौर, वो रावलपिंडी अडयाला जेल के सामने होंगी। वो मुलाकातों का दिन है। और इमरान खान ने जो कहा था ना कि जोबन पे तहरीक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि ये शायद आवाम का रुख कहीं अडयाला की तरफ ना हो जाए। वहाँ ज़ाहिर है इमरान खान की बहनें आवाम को इस्तकबाल करेंगी। इनके साथ तो ख़ुद भी वही हो रहा है जो कायद-ए-आज़म की बहन के साथ नहीं हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ। आवाम खान को कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर क्यों कहती है? देखिए, कायद-ए-आज़म की बहन पर पानी चोरी का मुकदमा था। खान की बहनों पर इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, बम बनाने, इंतशार के 12 मुकदमात इस्ताद दहशतगर्दी के, इमरान खान की बहनों के।
اسی طرح قائد اعظم کی اہلیہ پر انگریز نے کوئی ظلم نہیں کیا خاندان پر، لیکن یہاں کالے انگریز جو عمران خان پر اس کے خاندان پر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو اب ہوگا تو ظاہر ہے وہی جو اللہ کو منظور ہوگا، اس کی رضا ہوگی، منشا ہوگی، وہ تو چاہے تو سوئی کے نکے سے آپ کو پتہ ہے اونٹ گزار دے، تو اس کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے لیکن لگ ایسے رہ کے عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ لوازمات پورے ہیں، دیکھیں عوام اگر اتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے جو نظر آ رہا ہے، تو اس میں پھر جو عمران خان کو میڈیا پہ انہوں نے روکا ہوا ہے اسی میڈیا پہ عمران خان کو بٹھائیں گے، جہاں 2 سال سے آواز بند ہے وہیں پہ آپ کو عمران خان بیان دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، لوگوں کو گھروں میں جانے کے، پرامن رہنے کے۔ اور یہ جو دیکھیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جو بات چیت کی بات کرتے ہیں، وہ عمران خان بات چیت بھی نئے لوگوں سے کریں گے۔ ہو سکتا ہے پرانے لوگ اس وقت تک لندن، برطانیہ، یورپ، آذربائیجان، ترکی، سعودی عرب، عرب امارات پہنچ چکے ہوں۔ سپریم کورٹ بھی جو راتوں کو 12 بجے کھلتی تھی خان پر کیسز پہ، وہی چیف جسٹس آئینی بینچ کے بغیر کھول کے خان کے کیسز کو بھی دھڑا دھڑ ایسے ہی ختم کر رہا ہو جیسے نواز شریف کے کیسز پر ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا تھا۔ عمران خان سے ہو سکتا ہے درخواست کریں آپ بیان دے دیں ایک دفعہ، پھر ملک بھی میرا، فوج بھی میری، اور نئے انتخابات کا اعلان، الیکشن کمشنر کو فارغ کر کے وہاں چھانٹی کی جائے۔ دیکھیں یہ عام حالات میں یہ ہوتا ہے جب حالات مکمل قابو سے باہر نکل جائے۔ کے پی میں، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، امن و امان کا یہ اس لیول پر خطرہ نظر آ رہا ہے، اس کے لیے جو عوامی رہنما عمران خان ہی ہے جو یہ معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ماضی میں ہو چکا ہے۔ 2009 میں آپ کو یاد ہوگا GHP پہ حملہ ہوا تو وہاں باقاعدہ جہاز بھیج کے، ہیلی کاپٹر بھیج کے قید رہنماؤں سے مذاکرات کروائے گئے تھے، رابطے کروائے گئے تھے۔ لال مسجد میں جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد بھی عوامی غصہ اس لیول پر تھا کہ مذہبی طبقے کو نکالنا پڑا، خفیہ مذاکرات کرنے پڑے۔ مشرف نے 12 مئی جو کیا تھا کراچی میں، اس وقت بھی لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی ہوا، بلکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد نواز شریف کو سائڈ پہ کر کے زرداری کو سامنے لایا گیا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگوایا گیا۔ تو عمران خان ایک واحد رہنما ہے جن کی بات قوم لبیک کہتی ہے، اور وہ جیل میں اگر ہوئے خدا نہ خواستہ تو پھر جنگی والے حالات تو پھر سڑکوں سے ہٹانے والا ایک ہی شخص ہے، اور یہ ریاست جانتی ہے کہ اب ان کی باتیں تو عوام تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک نیوکلیئر طاقت ہے، عالمی دباؤ بھی آئے گا، امریکہ کا بھی، OIC کا بھی، عرب ممالک کا بھی، چین کا بھی، کیونکہ سلامتی خطرے میں پڑتی ہے۔ اندرونی معاشی نظام آپ کو پتہ ہے فوری طور پہ بیٹھ جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں، ترسیلات رک جاتی ہیں، بینکنگ نظام بیٹھ جاتا ہے، بلکہ خوراک کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خان ان کے پاس اپنا بھی ایک بہت بڑا کارڈ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور عمران خان ہو سکتا ہے ملک اور قوم کے مفاد میں کہہ بھی دیں ملک بھی میرا ہے اور باقی بھی سارے میرے ہیں، لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ حالات اس نہج تک پہنچے، اس سے پہلے انہیں عقل آ جائے، کیونکہ اس طرح کے حالات کسی بھی ملک میں پیدا ہوں۔ دیکھیں شام، عراق، لیبیا، ہم نے دیکھا جہاں جہاں قدرتی وسائل تھے وہاں پر یہ حالات ہوئے ہیں، اس لیے اس بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ تو آج بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان کے جو کام کروانا چاہتی ہے وہ علی امین گنڈا پور سے کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج علی امین بڑے کنفیوز نظر آ رہے تھے، یہ آپریشن باجوڑ گلے کی ہڈی ایسی بن چکا ہے، نہ نگلے نہ اگل سکتے ہیں۔ پارٹی کے بیانیے پہ کھڑے ہوں، خان کے بیانیے پہ کھڑے ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں، اپنی سیاست بچائیں، اپنی کرسی بچائیں، حکومت بچائیں، یا عوامی مقبولیت لیں، تو یہ کنفیوژن نظر آ رہی تھی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وہ کمانڈر پشاور کے ساتھ، چیف سیکرٹری IG KP کے ساتھ، اور بیرسٹر سیف کے ساتھ ان کی جو اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ ترجمانی باقاعدہ کر رہے تھے، عوام کو سمجھانے کی KP کوشش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے لیکن کارروائی کی اجازت دیں گے۔ اب آپریشن اور کارروائی میں نے ابھی تک فرق سمجھ نہیں آیا، اب یہ کاغذی کارروائی تو ہے نہیں۔ پھر یہ سیکورٹی اہلکاروں کو اپنا مہمان بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری روایت ہے کہ مہمانوں کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے۔ مقامی آبادی دہشت گردوں کو، کالعدم تنظیموں کی اطلاعات پر کہ یہ آبادی کے اندر رہتے ہیں، سیکورٹی فورسز پر وہاں سے حملہ کرتے ہیں، جس کے جواب میں مقامی آبادی پر حملہ ہوتا ہے اور جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ خوف کی وجہ سے کرتے ہیں یا لالچ کی وجہ سے، سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ کالعدم تنظیموں کی شہری آبادی میں رہنے کے بیان ہم نے اسرائیل کے وزیر اعظم کے منہ سے سنے جب غزہ کی بمباری پہ، وہ کہتا تھا یہاں مقامی آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں اس لیے کرتے ہیں۔ آج یہاں وہی بات ہے، لیکن سوچا جائے تو لوگ کیوں کالعدم لوگوں کی حمایت کرتے ہیں؟ جنہیں یہ دہشت گرد کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں ان کے لیے آزادی کے مجاہد ہوں۔ یہ حمایت کوئی مذہب کی وجہ سے یا شدت پسندی کی وجہ سے تو نہیں کرتے، یہ تو کرتے ہیں اپنے ظلم اور انصاف، ان کی زمینوں وسائل پہ قبضے پر، ان کی شناخت پہ۔ جب بھی کوئی دیکھے غیر ملکی طاقت KP میں گئی، چاہے وہ دہشت گرد ہوں یا سیکورٹی فورسز، مقامی لوگوں کے پانی پر، ان کی معدنیات پر، ان کے پہاڑوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہاں پر مقامی لوگ خود کو بے بس غلام سمجھ، انہیں خطرہ لگتا ہے کہ یہ وسائل ہمارے چھین لیں گے۔ پھر جو گروپ بھی ان کی طرف سے لڑے ان کا ہیرو بن جاتا ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں فائدہ بھی اٹھاتی ہیں اکثر، مقامی لوگ جڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ یہ جو زمینیں ہماری چھینی جا رہی ہیں، یہ جو ہماری مائیں بہنیں گھروں سے بے گھر ہو رہی ہیں، جو ہمارے جوان بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لیے پہلے ہی روزگار نہیں ہے، تو وہ پھر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ریاست پر تو ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے،
ماضی میں ان کے دیکھیں 11 آپریشن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 2001 سے اب تک دیکھیں 24 سال ہو گئے. معصوم لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے, کرفیو لگائے گئے. اب تو وہاں کے لوگوں کو دہشت گردوں سے بھی خطرہ محفوظ ہوتا ہے اور سیکورٹی فورسز سے بھی. ان کے اسکولوں پر, گھروں پر تو دونوں طرف سے قبضہ ہو جاتا ہے. تو اس کا حل تو صرف ایک ہی حل ہے, سیاسی حل. جس طرح عمران خان نے دیکھے خیبر پختونخوا کے زخموں پر مرہم رکھا, ان کی وکالت کی, ڈرون حملے رکوائے, نیٹو کی سپلائی بند کروائی, خود نیٹو کی سپلائی سر میں خان بیٹھ گیا. تو لوگوں کو یقین ہے یہ ہمارا وکیل ہے, یہ میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے. یہی وجہ کہ وہاں پر 13 سال کی حکومت اور علی امین گنڈا پر موجود ہے. آج وہ ڈرون حملوں پر خان کی بات اگر مانتے ہوئے FIR کروائیں, اس سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہوئے جرگا سسٹم بحال کر کے ان سے بات کریں, جو اب 2 اگست سے وہ کہہ رہے ہیں شروع کریں گے, تو پھر معاملہ حل طلب ہے. اس طرح تو دیکھیں شاید KP کی عوام سمجھ جائے گی, ورنہ آپریشن کے ذریعے آپ انہیں نہیں توڑ سکتے. اس سے پہلے اگر توڑ سکتے تو 11 آپریشن ہمیں دیکھ لی ہیں. آپریشن ضرب عصب ہو, مجھے شیردل ہو, المزاب ہو, رائے نجات ہو, رد الفساد ہو, سربکف ابھی جو ہو, جو مرضی آپ کر لیں. یہ ان آپریشنز کے بعد KP غیر محفوظ زیادہ ہوا, محفوظ نہیں. اور اس کے بعد دیکھیں اب اس کی مثال اسرائیل کتنی بڑی طاقت ہے, دنیا کی جنگی طاقت ہے. ایک 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے, وہ طاقت سے اس پہ قابو نہیں پا سکتے کیونکہ مقامی آبادی وہاں ساتھ نہیں ہے. تو یہاں KP اور بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور KP کی روایات آپ جانتے ہیں. یہاں انہوں نے افغانستان کی طرح کبھی جو ہے حکمرانی تسلیم نہیں کی. ابھی جو آج امن کی باتیں کر رہے ہیں وہ خود پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے کالعدم تنظیموں سے معاہدے کیے, سوات کے باہر متوازی نظام عدل بنایا تھا 2009 میں. آپ پڑھیں کہ جی صوبے کو پرامن کرنا ہے. آج تحریک انصاف جب امن کی بات کرے تو انہیں بڑا خطرہ ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سمجھنی چاہیے, یہ جو آپریشن باجوڑ ہے ایک دم شروع کیوں ہوا, یہ ذرا غور سے دیکھیں. یہ اصل معاملہ معدنی ذخائر کا 8 کھرب کا. اب یہ بڑا کیوں ہے کہ یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے. پاکستان کے جو معدنی نایاب ذخائر ہیں اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے ملنے چاہیے 8 کھرب ڈالر. دوسری طرف چین بھی سے اپنا حق سمجھتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت, ان کی شاہراہ, ان کے قرضوں میں 30% ہمارے ہیں. سی پیک وغیرہ 67 ارب ہم نے لگایا ہوا ہے. پاکستان کا دفاع چین کے مرہون منت ہے. اب سیاسی اعتبار سے تو ظاہر ہے وہ امریکہ ان کے لیے اہم ہے, لیکن معیشت کے اعتبار سے چین یہ چاہتے ہیں. چین نے جو حال ہی میں 2023 میں آپ کو پتہ ہے لیتھیم سمیت 7 کانکنی کے افغانستان سے معاہدے کیے, 6.5 ارب ڈالر کے بظاہر سونا, تانبا, لوہا, زنک, یہ سب اس میں شامل تھے. یہ چین کی کمپنیاں نکال رہی ہیں. لیتھیم کا ایک بڑا تخمینہ انہوں نے لگایا 10 ارب سرمایہ کاری. پھر افغانستان سے ان کے تیل اور گیس کے بڑے معاہدے بھی ہیں, اور یہ 25 سال کے معاہدے ہیں, یہ یاد رکھیں. اب اس میں رائلٹی افغانستان کو کتنی دے رہی ہے, 15%, باقی سارا یہ لیں گے. اب چین چاہتا ہے اسی طرح کا معاملہ پاکستان سے بھی ہو. امریکہ کیوں لے کے جائے؟ اور معدنیات اور کانکنی کی ٹھیکے ان کے پاس بھی ہیں, کاپر, گولڈ, سنگ, یہ جو بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں. اب یہ چاہتے ہیں سرمایہ کاری ہم نے کرنی ہے جو جس طرح گولڈ مائنز میں ہے, تانبے میں ہے, گولڈ میں ہے, سلور میں ہے. تو 2023 میں کسی مدت پہلے بھی 5 سال بڑھائی, تو یہ چاہتے ہیں کہ 8 کھرب کی نایاب معدنیات ہماری طرف آئے. اب چین امریکہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری پسند نہیں کرتا, اور اسٹیبلشمنٹ یہاں بری طرح پھنس گئی ہیں. ایک طرف وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل وہاں مل کے آئے, وہاں کمٹمنٹ ہوگی. اب پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا یہ بیجنگ کا دورہ بھی ان کا ہوا, پھر ان کی ایک ٹیم بھی ابھی حالیہ دنوں میں چین کی آئی. تو یہ دونوں پارٹیوں کو کیسے مطمئن کیا جائے, پھنس گئے. تو یہ دکھانا چاہتے تھے یہ علاقہ بڑا شور و زیادہ, یہاں تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ایک تھیوری یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جی آپریشن ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو پیچھے کر کے معدنیات کو فی الحال بجائیں, لیکن ایسا میرے خیال میں درست نہیں. نظر دونوں کی ضرور ہے, انسانی جان ہو, معدنیات ہوں, وسائل ہو, کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں ہے. یہ وہاں کی سیاسی جماعتیں, وہاں کی عوام جن کی ووٹ پہ لوگ آئے ہوں سامنے, یہ فارم 47 والے نہیں. ابھی وہ ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف کیا کہہ رہا ہے کہ جی سپہ سالار نے انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز کے معاہدے مذاکرات کیے اور بڑے کامیاب مذاکرات کیے. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے اپنے بیٹے کی کمپنی ہے چنیوٹ میں, وہاں پر گندگی, یہ جو فضلہ ہے انسانوں جانوروں کا, اس کی قیمت 100 امریکی ڈالر, اندازہ کریں. پھر نیشنل گریڈ کی بجائے یہ ذاتی کمپنیوں کو بیچ کے کیپیسٹی پیمنٹ میں اربوں روپے اپنی کمپنیوں میں لے جاتے ہیں. تو یہ ان کے مذاکرات ہوئے. اب اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہر مذاکرات میں سپہ سالار رہیں, اسٹیبلشمنٹ رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہو تو عوام کیا جانے, عوام کی مطلب کون مانتا ہے. چینی کے معاملے پہ دیکھ لیں, شہباز شریف کو, اسحاق ڈار کو, پارلیمنٹ کو, سب کو پتہ تھا کہ جب یہ چینی ملک سے باہر بھیجیں گے تو دگنی ہوگی قیمت, میڈیا شور مچائے گا, سوشل میڈیا پہ شور مچے گی, عوام دارا, لیکن انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ انہیں لگتا ہے ہمارے ساتھ سپہ سالار موجود ہیں, اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. عوام 2-4 دن شور مچا کے وہی مہنگی چینی خریدنے پہ مجبور ہو جائے گی, ہم اس دوران اربوں کی کمائی کر لیں گے. ابھی تاجروں کے ساتھ بھی ٹیکس کے معاملات ایسے ہی ہیں, وہاں پہ معیشت کے معاملات اسی طرح ہی ہیں. ابھی یہ ایک باقاعدہ طور پر منافع بخش کاروبار میں اکٹھے ہیں,
کیونکہ دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے، دونوں کے مفادات ہیں. ایک طرف شباشی کے بیٹے کو، دوسرے فوجی فرٹیلائزر کو دیکھیں. مالی نتائج ان کا بھی اعلان ہوا. 12 ارب کا خالص منافع فوجی فرٹیلائزر کو ہوا ہے. پچھلے سال 26 ارب تھا، اس سال 38 ارب. تو پانچوں گھی میں سر کڑائی میں البتہ عوام وہ انگارے کھا رہی ہے اس وقت. اور پھر عوام انگارے کھائے گی تو پھر آگ تو نکلے گی. خدا نہ خواستہ اسی سے اللہ نے پاکستان کو بچانا ہے، اور یہی ہماری دعائیں ہیں کہ ان کو عقل آ جائے. آج علیمہ خان نے بھی بات کی ہے، یہ مسلمان ہیں ہماری، ان سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے دل پھیرے، ان کو سمجھ آئے کہ ظلم و ستم بند کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو دیکھیں انہیں سمجھ آتی ہے یہ نہیں، عوام خود سمجھاتی ہے، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.